सैयदा गौर फातिमा साहब, आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। नाज़रीन, अपनी नशरियात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अब वक्त हुआ है कि हमारे प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन करते हैं ऑल द वे झेलम से वीडियो कॉल पर। आप एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और रिसर्चर हैं, और आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अली भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद माइक म्यूट हुआ हुआ है, अगर आप उसे कर दें। उनकी तरफ से आवाज़ सही आ रही है? जी, कुछ ये तकनीकी मसाइल की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि राब्ता दोबारा बरकरार किया जाए। कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। नाजरीन, जब तक हम उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं, बल्कि राब्ता हो गया है बहाल। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, खुश आमदीद। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी समी भाई। अली भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अली भाई, आज का मौजू जो है वो है हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, उनका घर, और उनके शहजादे हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत। इस हवाले से, उस घर की अजमत के हवाले से, उस घर के शहजादे की सीरत के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलुल बैत से मुतालिक सूरह अल अहज़ाब के अंदर आयत नंबर 33 में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इसे आयत तत्हीर भी कहते हैं। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो बस यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। कुरान में स्पेसिफिकली ये उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से आयत नाजिल हुई, और नबी इस्लाम के जो अपने घर वाले हैं यानी आपके बच्चे, वो तो मुसलमात में से आते हैं कि अहलुल बैत में शामिल हैं। इसीलिए सही मुस्लिम में हदीस है, हमारी माँ सैयद आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि एक दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में अपने घर से निकले कि आपने काले कलर की एक मुनक्कश चादर ओढ़ी हुई थी। इतने में हसन इब्न अली आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी उस काली चादर के नीचे ले लिया। उसके बाद हुसैन इब्न अली को, फिर सईदा फातिमा को, और फिर सईदना अली को। और ये गैर मामूली वाकया हमारी माँ ने रिपोर्ट किया कि नबी इस्लाम ने अपने साथ अपने घर वालों में 4 अहम तरीन लोगों को, और नबी इस्लाम को मिला के वो 5, जिसकी वजह से पंजतन पाक की निस्बत का भी जिक्र किया जाता है, जी। चादर के नीचे लेकर अल्लाह के हुजूर दुआ की और ये आयत मुबारका तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो चाहता है तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। ये हदीस इस बात के ऊपर गवाह है कि नबी इस्लाम ने इन 4 लोगों को अपने साथ खास अहलुल बैत में शुमार किया। इसी तरीके से सही मुस्लिम में आता है, जब नजरान के क्रिश्चियंस के साथ नबी इस्लाम ने इल्मी गुफ्तगू की और एंड पे वो हटदर्मी पे अड़े रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने मुबाहले के हवाले से नबी इस्लाम को हुक्म दिया कि इनसे फरमाओ, कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। ऐ नबी, इनसे फरमाओ कि आ जाओ, तुम भी अपने बेटों को ले आओ, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं, तुम खुद आ जाओ, हम भी खुद आते हैं। फिर ओपन मैदान में अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि झूठों पे अल्लाह की लानत हो। और फिर नबी इस्लाम अपने साथ इन्हीं 4 हस्तियों को लेकर गए, सैयदना अली, हसन, हुसैन और सईदा फातिमा को। और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहलुल बैत हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलुल बैत में शामिल होना, इससे बड़ी सैयदना हसन इब्न अली की और क्या खूबी हो सकती है। खूबसूरत बात अली भाई। अच्छा, हम सब
اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں اور محبت کا ایک جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ اہل بیت سے جو محبت ہے یہ صرف جذبات کا نام ہے یا یہ عمل کا تقاضا بھی مانگتے ہیں؟ جی، عمل کا تقاضا بھی مانگتی ہے. دیکھیں، اہل البیت علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے ڈومیننٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں تکلیف اٹھائی ہیں. الٹیمیٹلی شہادت ان کا ایک مقصد تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ ترین شہادت بھی عطا کر دی. لیکن ان کی پوری کی پوری زندگی، ان کی شہادت تک جو قربانیاں ہیں یہ کس چیز کی خاطر تھی؟ توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر. اور اسی کو انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر اڈاپٹ کیا اور اسی کی پوری زندگی انہوں نے تلقین کی. لوگوں کو سیدنا علی ابن ابی طالب کی شہادت تو یاد ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے نماز کے لیے جاتے ہوئے اس جام شہادت کو نوش کیا. اسی طریقے سے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حالت سجدہ میں اپنے رب کو لبیک کہا. تو ہمیں بھی اپنے کریکٹر کی طرف ذرا توجہ دینی چاہیے کہ کیا ہم صرف محبت کا ایک جذبہ رکھتے ہیں یا پریکٹیکلی اس نماز کی طرف بھی ہماری توجہ ہے کہ جو انہوں نے آخری لمحے تک نہیں چھوڑی، جو ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. قرآن میں حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو اہل البیت علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ دین پر پریکٹیکلی عمل کرنے سے عبارت ہے. ان کو صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اتنا اعلیٰ درجہ نہیں ملا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین، یا آپ کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں جو بخاری میں رپورٹ ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے قربانی دے کر اس چیز کو اسٹیبلش کیا. بالکل صحیح بات. اچھا علی بھائی، جب ہم گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں پڑھتے ہیں تو اس گھر میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے، عظمت نظر آتی ہے. آج کے دور میں ہماری ترجیحات کیوں بدل گئی ہیں اور ہم کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ سبق اسی صورت میں حاصل کریں گے جب ہمیں ان کا تعارف ہوگا. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں صرف فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ یہ درجہ رکھتی ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے درجہ حاصل کس طرح کیا ہے. قربانیوں کے ذریعے ہی حاصل کیا ہے، مشکل وقت کاٹ کے ہی حاصل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا غریب گھرانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے پہاڑ سونے کے کر دیتا، لیکن انہوں نے فقر کی زندگی اڈاپٹ کی، سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنی لائف گزاری. اور اس کے باوجود اگر کوئی دروازے پہ فقیر آ گیا اور اس نے کچھ مانگ لیا تو اپنے فاقے کو نہیں دیکھا، وہ کھانا اٹھا کے اس فقیر کے سامنے رکھ دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کر دیا. تو اہل البیت علیہ السلام نے سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاری، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھیں، بس دنیا سے اتنا ہی حاصل کیا جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بیسک نیڈ ضروری ہیں. تو جب تک ہم اپنی بیسک نیڈز کے حوالے سے اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کرتے اور مزید سے مزید بہتری کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں حلال اور حرام کی تمیز کو گنوا دیتے ہیں، تو پھر ہم کس منہ سے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ ان کی زندگی میں تو ہمیں سادگی نظر آتی ہے. جیسے علی بھی آپ نے ذکر کیا بھی کہ کئی دن اس گھر میں چولہا بھی نہیں چلتا تھا. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے دعا کی اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اور خود ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی اسلام کی وفات تک محمد اور آل محمد کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینہ، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر. اور وہ بھی کوئی کلو گرامز کے اعتبار سے کھجوریں نہیں، 2 کھجوریں صبح کے وقت، 2 شام کے وقت، اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام. اس وقت تو میٹھا پانی کا پیالہ بھی ایک ایشو تھا نا، اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا. تو یہ اس گھرانے کی حالت تھی کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت تک اپنے ہدایت کا پیغام پہنچایا
اور ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا اس حوالے سے، ورنہ تو غزوہ خیبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کے لیے خمس کا معاملہ بھی رکھ دیا تھا، مال غنیمت میں وسعت بھی مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس گھرانے نے رول ماڈل بننا تھا میجورٹی آف امہ کے لیے، تو انہوں نے فقر کی زندگی کو اڈاپٹ کیا تاکہ لوگ ہماری زندگی سے سبق حاصل کریں کہ کسی شخص کے پاس مال و دولت، انہوں نے تو فقر کی زندگی گزاری ہے۔ بہت سوچنے والی بات ہے علی بھائی۔ ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا انداز کیسا تھا، وہ رشتہ کیسا تھا؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا سیدنا حسن ابن علی کو، اور پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ اس امت کے جو ٹاپ کے 4 بندے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک ہستی جو پہلے خلیفہ راشد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی درس دے رہے ہیں کہ اگر تم نے نبی الاسلام کا قرب حاصل کرنا ہے تو اہل البیت کے قرب میں اس قرب کو تلاش کرو۔ لیکن افسوس امت نے نبی الاسلام کی اس وصیت کا پاس نہیں رکھا۔ آپ کو بمشکل 50 سال ہوئے قبر مبارک میں گئے اور پورے گھر کو ذبح کر دیا کربلا کے اندر، اور اس سے پہلے مولا علی کو بھی تکالیف اٹھانی پڑی اور حسن ابن علی کو بھی تکالیف اٹھانی پڑی، ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اور دیکھیں بمشکل کوئی 45 ایئرز ایج تھی حسن ابن علی کی جب ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو اہل البیت علیہ السلام کو تکلیفیں بھی اس امت سے کاٹنی پڑی، اس کے باوجود یہ امت خواہش رکھتی ہے کہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ اہل البیت علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل البیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور قیامت والے دن ان کے ساتھ معشور فرمائے، آمین۔ اچھا علی بھائی، آج کی جو ہمارا یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، ان کی شخصیت سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ان کی شخصیت میں کئی ایک اسباق ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ پوری زندگی اپنے والد سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشکل وقت دیکھنا پڑا کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنے بڑے لیول کے اوپر پھیلایا، لیکن بڑھاپے میں آ کے دوبارہ سے انہیں تلوار اٹھانی پڑی، اور تلوار بھی کافروں کے خلاف نہیں، اپنے مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا۔ اس مشکل وقت میں بھی حسن ابن علی اپنے باپ کے ساتھ رہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض ناسبیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حسن ابن علی جو ہے وہ صلح پسند تھے اور مولا علی نعوذ باللہ جنگوں کو پسند کرتے تھے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ مولا علی کی ایک ایک جنگ میں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، حسن ابن علی مولا علی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جنگ صفین پارٹ 2 لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن جب مخالف کی طرف سے یہ آفر آئی کہ آپ ہم سے صلح کریں، تو انہوں نے قرآنی حکم پہ عمل کرتے ہوئے، جس طرح نبی الاسلام صلح حدیبیہ کے لیے آمادہ ہوئے تھے، صلح کی آفر کو قبول کیا اور انہوں نے اپنی پوسٹ کو چھوڑ دیا۔ اسی کا ذکر ہے صحیح بخاری میں، نبی الاسلام نے بچپن میں حسن ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا، یعنی یہ شخص قربانی دے گا سید ہونے کے باوجود، یعنی سردار کہتے ہیں عربی میں سید کو، تو سردار ہونے کے باوجود پوسٹ کو چھوڑے گا اور اپنی خلافت بھی مخالف کے حوالے کر دے گا، اس وجہ سے کہ کہیں اس کنفلکٹ کی وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ تو یہ بھی ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ناظرین بریک کی طرف بڑھوں گا، لیکن جاتے جاتے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔
तकाबुल कर ना पाया आज तक जिसका जहां सारा, घरानों में वो बस बरतर मोहम्मद का घराना है। ये इल्म फ़लसफ़ा, जोग्राफिया, साइंस और दीगर जो समझाता था वो जाफ़र मोहम्मद का घराना है। देखते रहिए रमज़ान में